حاضری محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف پر نذرانہ پیش کریں۔ جھنڈے لگانا چھوڑو کبھی نہ، جھنڈے لگانا چھوڑو کبھی نہ، رشتہ نبی سے توڑو کبھی نہ، رشتہ نبی سے توڑو کبھی نہ۔ کوئی جلے تو اور جلاؤ، کوئی جلے تو اور جلاؤ، 1500 سالہ جشن مناؤ، 1500 سالہ جشن مناؤ۔ درد کو چھوڑو غم کو بھلاؤ، درد کو چھوڑو غم کو بھلاؤ، 1500 سالہ جشن مناؤ، 1500 سالہ جشن مناؤ۔ لب پہ خاموشی آج کیوں چھائی، لب پہ خاموشی آج کیوں چھائی، شاہ مدینہ آئے ہیں بھائی، شاہ مدینہ آئے ہیں بھائی۔ نعت سناؤ نعرے لگاؤ، نعت سناؤ نعرے لگاؤ، 1500 سالہ جشن مناؤ، 1500 سالہ جشن مناؤ۔ باب نبوت جن پہ کھلی ہے، باب نبوت جن پہ کھلی ہے، باب رسالت بند ہوئی ہے، باب رسالت بند ہوئی ہے۔ آئے نبی پہ السلام علیکم۔ محمد نجیب ناظرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ ہم کو اپنی طرف سے بات آئیے، ہم کو اپنی طرف سے بات آئیے، آپ دیتے ہیں بیٹی عطا چاہیے، آپ دیتے ہیں بیٹی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ہم کو اپنی طرف سے بات چاہیے، آپ دیتے ہیں بیٹی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، بلکہ ڈولی میری میرے طلقار نے، بلکہ ڈولی میری میرے طلقار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی طرف سے بات چاہیے، آپ دیتے ہیں بیٹی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا
तेरी बताइए आप देते हैं बेटियाता चाहिए उनके इश्क में हम तड़पते रहे उनके इश्क में हम तड़पते रहे बोला दी रहे और क्या चाहिए बोला दिलाए और क्या चाहिए हमको अपनी तरफ तेरी चाहिए आप देते हैं बेटियाता चाहिए अतर की तिलतिलाती हुई धूप में अतर की तिलतिलाती हुई धूप में आपके दामन की ठंडी आवाज़ चाहिए हमको अपनी तरफ तेरी बताइए आप देते हैं बेटी चाहिए चप्पई को अच्छा रहा मोहम्मद अरमान अबुल हसन मोहम्मद रमान सबको अस्सलामु अलैकुम दरूद मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ तेरे शहर में मैं आऊँ तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है मुझे मौत आका आए मुझे मौत आका आए तेरा ज़िक्र करते करते तेरा ज़िक्र करते करते मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते अस्सलामु अलैकुम अबुल हसन अस्सलामु अलैकुम नात पाक करने से पहले दरूद से पाक का नज़राना पेश करें बगदाद की गलियों ने हर बात निराली है
डूबी हुई कश्ती ने दरिया से निकाली है। ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है। अल मदद पीराने पीर औसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर औसे आजम दस्तगीर। अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है, हम उसकी ठोकर में मुर्दों को जलाया है। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रवान अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इज़वाज इब्न मोहम्मद नियाज़, इस पर बयानात का सिलसिला शुरू होगा। किताब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरिश्ते क्या चीज़ है? जवाब, फरिश्ते इंसान की तरह एक मखलूक हैं, लेकिन वह नूर से पैदा किए गए हैं। ना वह मर्द हैं ना औरत हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। जितने काम खुदा ताला ने उनके सुपुर्द किए हैं उसी पर लगे रहते हैं। कुछ फरिश्ते बंदों का अच्छा बुरा आमाल लिखने पर मुकर्रर हैं, जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। और कुछ फरिश्ते कब्र में मुर्दों से सवाल जवाब करने पर मुकर्रर हैं, जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। और कुछ फरिश्ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में मुसलमानों के दुरूद व सलाम पहुँचाने पर मुकर्रर हैं। उनके अलावा और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो फरिश्ते अंजाम देते रहते हैं। उनमें 4 फरिश्ते बहुत मशहूर हैं। अव्वल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला के अहकामात पैगंबरों तक पहुंचाते थे। दूसरे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, जो क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। तीसरे हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जो पानी बरसाने और रोज़ी पहुँचाने पर मुकर्रर हैं। चौथे हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, जो लोगों की जान निकालने पर मुकर्रर हैं। जो शख्स यह कहे कि फ़रिश्ते कोई चीज़ नहीं, या यह कहे कि फ़रिश्ते नेकी की कुव्वत का नाम है, तो वह काफिर है। जवाब, रसूल और नबी खुदा ताला के बंदे और इंसान होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इंसान की हिदायत के लिए दुनिया में भेजा है। वह बंदों तक खुदा ताला के पैगाम पहुंचाते हैं, मुअज्जिज़े दिखाते हैं और गैब की बातें बताते हैं। झूठ कभी नहीं बोलते, वह हर गुनाह से पाक साफ होते हैं। उनकी तादाद कुछ कम व बेस 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 है। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, और सबसे आखिरी नबी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। क्या नबी कह सकते हैं?
جواب: کسی شخص کو نبی کہنے کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت چاہیے، اور ہندوؤں کے پیشواؤں کے نبی کہنے پر قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ہم انہیں نبی نہیں کہہ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ہمارے نبی کی دادی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کی دادی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ہمارے نبی کے نانا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے نانا کا نام حضرت عبد الوہاب رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ہمارے نبی کی نانی کا نام کیا تھا؟ ہمارے نبی کی نانی کا نام حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ہمارے نبی کے والد کا نام کیا تھا؟ ہمارے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ہمارے نبی کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ہمارے نبی کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ہمارے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، پہلی حضرت زینب، دوسری حضرت فاطمہ، تیسری حضرت رقیہ، چوتھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے نبی کے کتنے بیٹے تھے؟ ہمارے نبی کے 3 بیٹے تھے، پہلے حضرت عبداللہ، دوسرے حضرت قاسم، تیسرے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر فاروق ابن محمد محفوظ ان کی آئین سے کچھ سوالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے عقیدہ رکھنا چاہیے۔ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب: اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آسمان و زمین ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ امیری، غریبی، عزت و ذلت سب اس کے اختیار میں ہیں، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ ہر کمال و خوبی والا ہے، جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں غلط لفظ کہنا جائز ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا لفظ بولنا کفر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ہوگا، اور کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے تو، یا اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے مت جائے، یہ سب جملے کیسے ہیں؟ جواب: یہ سب جملے گمراہی کے ہیں، مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فیضان ابن محمد ناصر۔ حاضری محفل سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سے سوال ہے کہ قیامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور سنگ کی شکل کا ایک چیز ہے جس کی آواز سن کر سب آدمی اور تمام جانور مر جائیں گے، زمین، آسمان، چاند، سورج اور پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی
فنا ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن ہوگا۔ قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کریں۔ جواب: جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگیں، ماں باپ کو تکلیف دیں اور غیروں سے میل جول رکھیں، امانت میں خیانت کریں، زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا گزرے، دنیا حاصل کرنے کے لیے علم الدین پڑھا جائے گا، ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے، بدکار لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر ہو جائیں، چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں اور کوٹھریوں میں رہنے لگیں، تو سمجھ لو قیامت قریب آ گئی ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے اس کے لیے کیا ہوگا؟ جواب: قیامت قائم حق ہونا ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس کے بعد مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کیا مطلب؟ جواب: مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب زمین، آسمان، انسان اور فرشتے وغیرہ سب فنا ہو جائیں تو پھر خدا تعالیٰ جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، وہ دوبارہ سور پھونکے تو سب چیز موجود ہو جائے گی، فرشتے اور آدمی وغیرہ سب زندہ ہو جائیں گے، مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھے حشر کے میدان میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی، حساب لیا جائے گا اور ہر شخص کو اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اچھوں کو جنت ملے گی اور بروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ حساب اور جنت و دوزخ حق، ان کا انکار کرنے والا کافر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں جن کے بغیر نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ پہلی طہارت، یعنی نمازی کے بدن، کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا کہ جس پر نماز پڑھے۔ دوسری ستر عورت، یعنی مرد کو ناف سے گھٹنوں تک چھپانا اور عورت کو سوائے چہرہ ہتھیلی سے پورا بدن چھپانا۔ عورت اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے کہ جس سے بال کی سیاہی چمکے تو نماز نہیں ہوگی، جبکہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے کہ جس سے بال کا رنگ چھپ جائے۔ تیسرا استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اگر قبلہ کی سمت پتہ نہ ہو تو کسی سے دریافت کر لیں، اور کوئی دوسرا موجود نہ ہو تو غور و فکر کے بعد جدھر دل چاہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ بعد نماز پتہ چلے کہ قبلہ دوسری سمت تھا تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو گئی۔ چوتھا وقت، لہٰذا وقت سے پہلے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ پانچواں نیت، یعنی دل کے پکے ارادے سے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور زبان سے نیت کے الفاظ کہہ لینے سے مستحب ہے، اور یوں کہیں نیت کی میں نے نیت کرتا ہوں نہ کہیں۔ چھٹواں تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا شرط ہے۔ یہ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ سنگار، مردوں اور عورتوں کو سنگار یعنی زینت کتنی اور کیسے اختیار کرنی چاہیے؟ مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے،
اور چاندی کی صرف ایک نگ والی 4 ماشا سے کم کی پہن سکتے ہیں۔ کئی انگوٹھی یا ایک انگوٹھی کئی نگ والی یا چھلے نہیں پہن سکتے کیونکہ ناجائز ہے۔ عورتوں کو سونے چاندی ہر قسم کی انگوٹھیاں یا چھلے پہن سکتی ہیں، لیکن کوئی دوسرے دھاتو جیسے لوہا، پیتل، تانبا وغیرہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ لڑکیوں کو سونے چاندی کے زیور پہننا جائز ہے اور لڑکوں کو حرام ہے۔ پہننے والے گنہگار ہوں گے۔ جس طرح لڑکیوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے اور لڑکوں کو ہاتھ پاؤں میں زینت کے لیے مہندی لگانا ناجائز ہے۔ السلام علیکم۔ پینے کا بیان۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ پانی پینے کی سنت اور طریقہ کیا ہے؟ پانی بسم اللہ کر کر دائیں ہاتھ سے پئیں، بائیں ہاتھ سے پینا شیطان کا کام ہے، اور 3 سانس میں پئیں۔ ہر سانس میں برتن سے منہ ہٹا کر سانس لیں۔ پہلی اور دوسری مرتبہ ایک ایک گھونٹ پئیں، تیسری مرتبہ جتنا چاہیں اتنا پی ڈالیں۔ کھڑے ہو کر پانی ہرگز نہ پئیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بھول کر ایسا کر دے چوس کر پانی پی گٹ 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 بڑے گھونٹ نہ پیے، اور جب پی چکے ہوں تو الحمدللہ کہیں۔ گلاس وغیرہ کا بچا ہوا پانی پھینکنا اسراف و گناہ ہے۔ سراہی میں منہ لا کر پانی پینا منع ہے، اور اسی طرح روٹی کی ٹوٹی میں منہ لگا کر پانی پینا بھی منع ہے، اور جب دیکھ چکے ہوں کہ اس میں کوئی چیز نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے سوال یہ ہے خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئی۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ اول توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، چوتھا قرآن مجید جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ پورا قرآن مجید ایک دفعہ اکٹھا نہیں نازل ہوا، بلکہ ضرورت کے مطابق 23 برس میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ ہاں، قرآن مجید کی ہر صورت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی آیت کا انکار کر دیا یا کہے کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا اب ایسا نہیں ہے بلکہ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے تو وہ کافر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام،
ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، چمنستان رضوی کے مہکتے ہوئے پھولوں، سماع رسالت کے پروانوں، حیدر کرار کے شہدائیوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے آیت مذکور پر روشنی ڈالنے سے پہلے سبز گنبد پر آرام فرمانے والے آقا امام المرسلین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین سیاح لامکان مالک انس و جاں سید ابرار و خیار شہنشاہ ذوالوقار کائنات کے اولی فاضل بہار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کو ہر بار نہایت ہے عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں۔ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، مشربہ عرص پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان اقدس میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا جتنے میں تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ تاریخ پہاڑ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خواہش رہی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان مچلتا رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی شوق موجود جان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی تمنا رہی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ساری دنیا کے اولیاء اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، چرند پرند اللہ کی رضا چاہتا ہے، شجر و حجر اللہ کی رضا چاہتا ہے، بحر و بر اللہ کی رضا چاہتا ہے، خشک و تر اللہ کی رضا چاہتا ہے، باغوں کی بلبل اللہ کی رضا چاہتا ہے، چاند کی چاندنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تمام فرشتے اللہ کی رضا چاہتی ہے، عرش و کرسی اللہ کی رضا چاہتی ہے، ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ محمد الفیض بن محمد فیصل۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا پرانا نام ہندوستان ہے اور نیا نام بھارت۔ ہمارے ملک سے پچھم کی طرف کئی ہزار میل دور عرب کا ملک ہے۔ عرب کے ملک میں دو بہت بڑے شہر آباد ہیں، ایک کا نام مکہ شریف اور دوسرے کا نام مدینہ شریف ہے۔ ہمارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ جب 53 سال عمر شریف ہوئی تو مدینہ شریف تشریف لے گئے، پھر 10 سال بعد مدینہ شریف میں وصال فرمایا۔ ہمارے نبی کا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ہمارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب اور دادی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ہمارے نبی کا جب بھی نام سنیں تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ ہمارے نبی کے پیارا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔
یا اس طرح لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دوسرے آدمی سے ہمارے نبی کا نام سنیں تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ بعض لوگ ہمارے نبی کا نام محمد صاحب لیتے ہیں، ایسے لوگ گوار ہیں، نہیں جانتے کہ سرکار کا نام کس طرح لیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ تمہیں ملے تو انہیں سمجھاؤ، سرکار کا نام لینے کا ڈھنگ بتاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا فاطمہ ابن محمد سائز، شفا فاطمہ علی اللہ۔ حاضری محفل السلام علیکم۔ لباس کس طرح اور سنت طریقہ کیا ہے پہننے کا؟ اتنا لباس ضرور پہنے کہ جس سے سترے عورت ہو جائیں۔ عورت بہت باریک اور چست کپڑا ہرگز نہ پہنے کہ جس سے بدن کے حصے ظاہر ہوں کہ عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا حرام ہے۔ اور مرد بھی پیجامہ و تہبند اتنی ہلکی نہ پہنے کہ جس سے بدن کی رنگت جھلکے، اور سطر بھی نہ ہو کہ مردوں کو ایسا پیجامہ و تہبند پہننا حرام ہے۔ اور دھوتی نہ پہنے۔ دھوتی پہننا ہندوؤں کا طریقہ ہے اور اس سے چلنے میں لان کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ شفا فاطمہ عالم، ہمارے نبی کون ہے، ان کا کچھ حال بیان کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو 12 ربیع اول مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ کی ظاہری زندگی 63 برس کی ہوئی۔ 53 برس کی عمر تک مکہ شریف میں رہے، پھر 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے۔ 12 ربیع اول مطابق 11 ہجری مطابق 12 جون سن 632 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مبارک مدینہ شریف میں موجود ہے، جو مکہ شریف سے تقریباً 320 کلومیٹر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ خدائے تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئیں۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کتاب کو صفیحہ کہتے ہیں۔ ان میں سے 4 کتابیں بہت مصروم ہیں۔ پہلی اول تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، چوتھی قرآن مجید جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید پوری اکٹھا نازل نہیں ہوئی، ضرورت کے مطابق 23 برس میں تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، آئیں سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرکار کل، فخر رسول، سید لامکا، مالک انس و جاں، سید ابرار و اخیار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، بے شک اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ برادران اسلام، آپ غور کیجئے، انسان کے اذہان و افکار کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے، انسان جسے چاہتا ہے اس کے ہر گفتار و کردار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، انسان اپنے محبوب کے ہر قول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اگر تم مجھ کو اپنانا چاہتے ہو، مجھ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرو، تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے پہلے پیارے رسول کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر آپ رسول کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو رسول کے قول و فعل کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو لباس رسول کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو شعار رسول کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو رسول کے وجہ قطع کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ادائے محبوب اپنانا ہوگا۔ برادران اسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، یعنی کوئی بھی مومن کامل نہیں جب تک وہ مجھے اپنی والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ برادران اسلام، اگر آپ کامل مومن بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے والدین سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اگر آپ ایمان والا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دوست و احباب سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ حد تو یہ ہے کہ اگر آپ مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ مومن کامل اس وقت بن سکتے ہیں جب محبت رسول اپنی اولاد کی محبت پر غالب آ جائے، جب محبت رسول دوست و احباب کی محبت پر غالب آ جائے، جب محبت رسول دھن دولت کی محبت پر غالب آ جائے، جب محبت رسول ہر چھوٹے بڑے کی محبت پر غالب آ جائے، جب محبت رسول جان و مال کی محبت پر غالب آ جائے، اور یہی محبت رسول اصل میں محبت خدا ہے، ہم نہیں کہتے بلکہ قرآن کہتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا حبیبی یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کر لی؟ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس روزوں کا انبار نہیں، یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں، یا رسول اللہ میرے پاس نیکیوں کا ڈھیر نہیں۔
یا رسول اللہ میں نے زیادہ خیرات نہیں کی، یا رسول اللہ میرے پاس آخرت کے لیے کچھ نہیں، مگر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب کو جنبش ہوئی اور انہوں نے ارشاد فرمایا ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ نیک اعمال کا دام و مدار ایمان سے ہے اور محبت رسول ایمان کی جان ہے۔ اس لیے اس صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ نیک اعمال نہیں ہے مگر آپ کی محبت ضرور ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت رسول تمام نیک اعمال سے بڑھ کر ہے اور محبت رسول کا بدلہ جنت ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الکریم۔ چمنستان رضوی کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، حیدر کرار کے شیدائیوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولی، فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم، سیالہ مکہ، مالک انس و جاں، کائنات کے اولی، حبیب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ عالی شان میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ فرمانے کی سعادت حاصل کریں۔ سیدنا مولانا محمد مبارک مودی ولکر۔ میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ الرجال قوامون علی النساء، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر طاقتور بنایا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، زمانے کا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں مرد حاکم رہا ہے اور عورت محکوم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مبعوث فرمایا۔ سب کے سب مرد تھے، نبوت کا تاج کسی عورت کے سر پر نہ رکھا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ عورت مرد کا ہی ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے بنایا، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے عورت پر۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سعد بن ربیع نے کسی غلطی کے لیے اپنی بیوی کو ایک تماچا مارا تو حضرت سعد بن ربیع کے سسر
سرکار مدینہ علیہ السلام میں شکایت لے کر گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مرد افسر ہے عورت پر۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت ناقابل شنید تھی۔ عورتوں کا کوئی مقام نہ تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، کوئی نگاہ عورتوں کو عزت سے نہ دیکھتی۔ عورتوں کو صرف نفسیاتی خواہش کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لفظ عورت صرف ایک گالی بن چکا تھا۔ جہالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بیوہ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، بیوہ عورت کے سائے سے بھی دور رہتے تھے، بیوہ عورت کو سب نگاہ حقارت سے دیکھتی تھیں۔ لوگوں کی درندگی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اپنی بیٹی پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے۔ کسی لڑکی کا باپ یا بھائی بننا سب سے بڑی گالی تھی۔ عورتوں کو حالت حیض و نفاس میں اپنے سے دور رکھتے، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے کے برتن بھی الگ کر دیتے۔ عورتوں کو ناپاکی اور گندگی کا مجسمہ تصور کرتے تھے، عورتوں سے جانوروں جیسا سلوک کرتے، عورتوں کو اس کے باپ کے ترکے کا حصہ دینے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس دور میں بیوہ عورت اپنی اجڑی ہوئی زندگی دوبارہ بسانے کا تصور نہیں کر سکتی۔ عورتوں کو حق حاصل نہ تھا، عورتوں کو زبان کھولنے کی اجازت نہ تھی، عورتوں کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا، عورت ایک حقیر مخلوق سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ عورت ظلم و شتم کا مجسمہ بن چکی تھی۔ بنی اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی بدولت عورتوں کو ان کا کھویا ہوا مقام مل گیا۔ عورتوں کو سب نگاہ عزت سے دیکھنے لگیں۔ وہ انسان جو اپنی بیٹی پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتا تھا اب آنکھوں میں بٹھاتا ہے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، غمخوار کی آمد، غمخوار کی آمد، غمخوار کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، مدرسہ اقصی رضا اہل سنت، مدرسہ اقصی رضا اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ رسالت۔ الہ العالمین ہم سبھی کی حاضری کو قبول فرما۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و اعلیٰ میں نظر ہے قبول فرما۔ الہ العالمین ان سبھی بچوں نے حصہ لیا، کسی نے قرات کی، کسی نے نعت پاک اور کسی نے بیانات میں حصہ لیا، سبھی کے حصوں کو قبول فرما۔ سبھی کی عمر میں، سبھی کے علم میں، فضل و کمال میں بے شمار برکتیں نازل فرما۔ الہ العالمین ان سبھی بچوں کی عمر میں بے شمار برکتیں نازل فرما، ان کے مستقبل کو روشن و تابناک بنا، اور ان بچوں کی برکتوں سے ان کے والدین کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں، فضل بھائی حاجی جی، ہمارے والد صاحب
اور دیگر جو بھی لوگ یہاں حاضر ہیں سبھی کی عمر میں بے شمار برکتیں نازل فرما، سبھی کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، سبھی کے فضل و کمال میں برکتیں نازل فرما، سبھی کے رزق میں برکتیں نازل فرما۔ الہ العالمین ہم سبھی کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہم سبھی کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سبھی کو جب تک زندہ رکھ عزت و آبرو ایمان و عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، جب موت دے ہم سبھی کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ الہ العالمین ہمارے مدرسے کی ترقیوں کی رکاوٹوں کو دور فرما، بے شمار برکتیں اور ترقیاں عطا فرما، علم دین کے لیے ہمارے بچوں کے دلوں کو کشادہ سے کشادہ تر فرما، بہتر سے بہتر علم حاصل کریں اور ہم ان سبھی کو محنت سے پڑھا سکیں، اس بات کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین منتظمین جو یہاں پر انتظامات کرتے ہیں، کمیٹی والے ہوں یا دیگر کمیٹی کے علاوہ ہوں، ان سبھی کے رزق میں خیر و برکت کا نزول فرما، ان سبھی کی دلی جائز دعاؤں کو مرادوں کو قبول فرما، ان سبھی بچوں کے والدین کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سبھی بچوں کی والدین میں عمر میں بے شمار برکتیں نازل فرما، جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں سبھی کی بخشش و مغفرت فرما، بچوں کو نعم البدل عطا فرما، بچوں کو بہتر سے بہتر سایہ عطا فرما، ان کی پرورش پوری زندگی بہت اچھے سے ہو، اس بات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔